अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और मेरा तजिया शेयर करता हूँ। फाइनली द डे हैज़ अराइव्ड, जिसका मैं पिछले चंद दिनों से आपके साथ जिक्र कर रहा था कि ये मार्केट के अंदर ये जो आपको वोलेटिलिटी ना होने के बराबर नज़र आ रही है। 7 मार्च को अमेरिका के जो फेडरल रिज़र्व के जो हेड है जेरेमी पॉल, उनकी सेनेट की बैंकिंग कमेटी के सामने एक टेस्टिमनी है। तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक मार्केट में आज वोलेटिलिटी नज़र आ सकती है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये करीब कोई रात कोई 8-9 बजे के बाद की टाइमिंग में होगी टेस्टिमनी, अगर मेरी टाइमिंग गलत नहीं है तो। अच्छा, अब चूँकि पाकिस्तान और अमेरिका की टाइमिंग का फ़र्क है तो इस वजह से आपको मेरे असेसमेंट के मुताबिक रात 8 बजे के बाद वोलेटिलिटी नज़र आएगी। अब आपके जहन में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस साइड पे, क्या अपवर्ड वोलेटिलिटी हो सकती है या डाउनवर्ड। उसके लिए ये मैं क्रिप्टो क्वांट के एक रिसर्चर का डाटा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आई डोंट नो एग्जैक्टली मार्केट इसी तरह बिहेव करेगी या नहीं, लेकिन इस डाटे के मुताबिक इस वक्त जो मोस्टली ट्रेडर जो कि फंडिंग रेट पे कर रहे हैं, फंडिंग रेट का जो ट्रेंड है, माफ़ कीजिएगा, वो डाउनवर्ड्स है। तो इसका मतलब यह है कि जो ट्रेडर्स हैं वो बेट ले रहे हैं कि मार्केट मज़ीद नीचे क्रैश करेगी। अब बीटीसी की प्राइस मज़ीद ऑलरेडी 22,000 समथिंग के पास है। नीचे इसको सपोर्ट जो है वो 21,000 समथिंग पे आपको नज़र आएगी, लेकिन मेजर सपोर्ट जो है वो बीटीसी की प्राइस को 18,200-300 की प्राइस पे नज़र आती है। अब क्या मार्केट 18,000 तक डंप करेगी? आज के इस इवेंट को लेकर के इतना ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि सही मेजर जो इस माह की वोलेटिलिटी का इवेंट है वो है एफओएमसी की मीटिंग। जिस वक्त अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट करनी है, उस वक्त आपको सही मार्केट की वोलेटिलिटी नज़र आएगी। बहरहाल ये वाला इवेंट है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और क्रिप्टो क्वांट के रिसर्चर्स की असेसमेंट के मुताबिक ज़्यादा ट्रेडर्स ने बैट ली है डाउन साइड्स की तरफ। दूसरा, ये मैं आपके साथ एक ग्लास नोट का एक चार्ट मेरी नज़र से गुजरा, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप में से अगर कोई मुझे समझाना चाहे इसे। ये जो सारी बुल रैली है, इसका मेन जो मैंने लर्न किया, आपके साथ शेयर किया कि पीछे जो मार्केट में मोमेंटम नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ द एशियन साइड के, एशिया जो है वो दोबारा जनाब हांगकॉन्ग, चाइना एंट्री, उसकी वजह से। लेकिन ऑन चेन डाटा बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी बता रहा है। ऑन चेन डाटा ग्लास नोट के रिसर्चर के मुताबिक ये आपको जो रेड कलर का नज़र आ रहा है ये, और ये जो आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, ये एशियन साइड पे है। तो एशियंस मार्केट से बिटकॉइन, जब से ये साल स्टार्ट हुआ है, एशियन इन्वेस्टर बिटकॉइन से निकलते जा रहे हैं। और ये मुमकिन है ये सिर्फ बीटीसी का, हाँ ये सिर्फ बीटीसी का है जी, ये सिर्फ बीटीसी का। मुमकिन है ये जो एशियंस इन्वेस्टर्स हैं वो बीटीसी से फंड्स निकाल के वो आल्ट कॉइन्स में डाल रहे हो। लेकिन मेरे लिए हैरान कुन बात यह है कि इस सारी हाइप के दौरान, एशिया हाइप के दौरान, यूरोप और यूएसए के जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपको बीटीसी मज़ीद एक्यूमुलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या ये हाइप जो है कहीं मतलब मैं आपसे सीखना ये चाह रहा हूँ, जो मुझे चार्ट की समझ नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि यूरोपियन और यूएसए जो हाँ इस हाइप से ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि भाई ये हाइप मज़ीद आगे जो है वो क्रिएट होगी और इसका उनको फ़ायदा होगा। और दूसरी साइड पे एशियन, जिसकी वजह से हाइप है, वो मार्केट से आउट हो रहे हैं, बीटीसी से। ठीक है। अच्छा, मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर करके तो आज की वीडियो को एंड करूँगा। बाइनांस जो है, मार्केट में ये फैलाई जा रही है कि अमेरिका की SEC के जो हेड है गैरी गैंसलर, उनको हायर करने की भी बाइनांस ने कोशिश की थी, बाइनांस यूएस ने। बहरहाल ये उनके SEC हेड बनने के पहले की बात है, जब वो MIT में एक प्रोफेसर थे। तो उस वक्त उन्होंने ना सिर्फ गैरी गैंसलर ने इनकार कर दिया था बाइनांस को ज्वाइन करने से, बल्कि बाकायदा बाइनांस USA को बताया भी था कि अगर आपने रेगुलेटरी की टेंशन से बचना है तो ये काम करें। अब वो सोशल मीडिया पे इस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्कशंस हो रही हैं कि क्या गैरी गैंसलर को पता है कि बाइनांस को कैसे काउंटर करना है मुख्तलिफ एंगल से। तो मैं चाहता था ये भी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूं, ये मेजर डेवलपमेंट है। और दूसरी, ग्रे स्केल और SEC के दरमियान आज जो केस चल रहा है, जिसमें SEC ने ग्रे स्केल का बिटकॉइन स्पॉट ETF रिजेक्ट कर दिया था, उसकी केस की सुनवाई आज से स्टार्ट होनी है। इस केस का क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होगा। आज ही उसका फैसला नहीं होना, अभी तो ग्रे स्केल जो वकील हैं वो अपने आर्ग्यूमेंट्स वगैरह अदालत में पेश करेंगे। दूसरा, FTX ने ग्रे स्केल के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया। FTX कहता है जी कि ग्रे स्केल के पास हमारे कुछ फंड्स पड़े हुए हैं, $250 मिलियन के करीब बनते हैं, अगर उनकी फ़ीस वगैरह निकाल दी जाए। तो अगर फ़ीस
کو شامل کر فیس اگر نکال دی جائے تو تقریباً کوئی 450-500 ملین ڈالر کے فنڈز ان کے پاس پڑے ہیں. اور گرے اسکیل نے پچھلے سال نومبر کی شاید وڈراول جو ریڈمپشن تھی وہ پاز کر دی تھی. تو ایف ٹی ایکس اب عدالت چلے گی ہے کہ گرے اسکیل کو کہیں کہ ہمارے جو بٹ کوئن اور ایتھیریم ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں 250 ملین ڈالر کے، وہ ہمیں وڈرا کرنے کی پرمیشن دے. عدالت کیا فیصلہ کرے گی آئی ڈونٹ نو، لیکن جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دوسرا چین لنک کی 1-2 دن پرانی نیوز ہے لیکن میں مس کر گیا، میں نے کہا میں آپ کو دوبارہ ریمائنڈر دے دوں. یہ چین لنک کے لیے اور بیس جو کوئن بیس کی لیئر 2 بلاک چین ہے اس کے درمیان پارٹنرشپ ہوئی ہے. یعنی بیس کے اوپر جو ایکو سسٹم ڈیولپ ہوگا وہاں پہ ڈیٹا فیڈ اور پرائز فیڈ کے لیے چین لنک جو ہے وہ اپنی سروس پرووائڈ کرے گا. اور یہ میری نظر میں چین لنک ان دونوں کے لیے ایک پولش نیوز تھی. لاسٹ میں جو میجر ڈیولپمنٹ ہے پچھلے 24 گھنٹوں کی وہ ہے جی کریکن سلور گیٹ کے حوالے سے جو انفارمیشن تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. لیکن انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کریکن جس نے ایس ای سی کے ساتھ 30 ملین ڈالر کی سیٹلمنٹ کی تھی، اپنا بارونگ لینڈنگ جو پروڈکٹ تھی اس کو بند کر دیا تھا، اب وہ اپنا بینک لانچ کرنے جا رہا ہے. بقول ان کے ایٹ سٹارٹ وہ جو معاف کیجیے گا ان کے جو یو ایس کلائنٹس ہیں ان کو وہ صرف اپنی یہ بینکنگ سروسز پرووائڈ کریں گے اور آہستہ آہستہ وہ پھر انٹرنیشنل جو سروسز ہیں انٹرنیشنل کلائنٹس کو بھی وہ سروسز دیں گے. یعنی جو کام سلور گیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ والی ذمہ داری کریکن کا جو بینک وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ذمہ داری لے گا. یہ مارکیٹ کے لیے بلش نیوز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں انٹری اور مارکیٹ سے ایگزٹ کے لیے کوئی نہ کوئی کرپٹو فرینڈلی بینک ہو جو کہ ایسٹس کی کسٹڈی بھی کرے اور پیسے کیپٹل کو ان اور آؤٹ کرنے میں آسانی پیدا کرے. ٹھیک ہے، اچھا یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی میرے ساتھ کسی نے ٹویٹر پہ شیئر کیا. میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں کہ آپ کچھ ایسی چیزیں امپورٹنٹ چیزیں جو میں مس کر جاتا ہوں آپ میرے ساتھ میرے سوشل میڈیا پہ میرے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. یہ ٹویٹر پہ میرے ساتھ کسی نے شیئر کیا، یہ 3-4 دن پرانی خبر ہے. پاکستان کی جو بینک کی ایسوسیشن ہے جس کو پاکستان بینکس ایسوسیشن کے نام سے کہا جاتا ہے، انہوں نے بلاک چین کے اوپر الیکٹرانک KYC کروانے کی ایک پارٹنرشپ کی ہے. کس کمپنی کے ساتھ کی ہے؟ اوینزا گروپ کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ کی ہے کراچی میں. اس کو مختلف اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے نیوز دیکھ لیں. یہ نیوز کیا کہتی ہے جو کہ ڈیلی ٹائمز نے 3 مارچ کو انہوں نے رپورٹ کیا تھا کہ جو پاکستان بینکس ایسوسیشن ہے آن بہاف آف آل ممبر بینکس، یعنی پاکستان کے یہ جو بینکس ہیں، ہم جو یوزرز کو کرپٹو مارکیٹ کے حوالے سے تنگ کرتے ہیں، ممکن ہے کہ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ اب آپ کو یہ بینکس جو ہیں شاید کرپٹو پیمنٹس کے حوالے سے تنگ نہ کرے، کیونکہ یہ خود بلاک چین ٹیکنالوجی کل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اسلام آباد یونائٹیڈ کا میٹاورس ڈی سینٹرل لینڈ کے اندر اپنا ایک میٹاورس کریٹ کرنا. پھر آج یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ ایک طرح کا پازیٹیو جیسچر ہے کہ ہم آہستہ آہستہ کرپٹو کی اڈاپشن کی طرف جا رہے ہیں. اور CBDC کے حوالے سے آلریڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان بھی اپنا CBDC لانچ کرنے کی طرف جو ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کا ایک سیکٹر ہے جو اس کے اوپر کام کر رہا ہے. موسٹ لائکلی رپورٹس یہی ہیں کہ 2025 تک پاکستان بھی اپنا CBDC لانچ کر دے گا. اس دوران یہ میجر ڈیولپمنٹ تھی جس سے یہ اس کریں گے کیا، یہ زیادہ ڈیٹیل تو مجھے نہیں ملی. دا EKYC پروجیکٹ از پارٹ آف یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے انہی کا ایک حصہ ہے. یہ ان کی آن گوئنگ ایفرٹس ہیں کیا کرنے کے لیے، ٹو اسٹرینتھن دا کنٹرول انفراسٹرکچر فار اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ. اور بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر جو بینک کے یوزرز ہیں ان سب کی KYC اس بلاک چین کے ذریعے کر دی جائے تو یہ بیسٹ ہے. اور دوسرا آہستہ آہستہ پھر اس کو بلاک چین ٹیکنالوجی کو بھی اگر ایکسیپٹ کر دے تو وہ بھی ایکچولی اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ میں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. اگر آپ کرپٹو مارکیٹ کو ریگولیٹ کریں تو یہ جتنی کرپٹو کی سروسز پرووائڈ کرنے والی کمپنیاں ہیں یہ وہی کام کریں گے جو آپ یہ بینکوں سے لینا چاہتے ہیں. اور دوسرا آپ یہ جو ان بینک پاپولیشن ہے ہماری اس کو بھی جب بلاک چین ٹیکنالوجی، اب ایل سیلواڈور میں کیا ہوا، ایل سیلواڈور کی جو جب سے انہوں نے بٹ کوئن کو لیگل ٹینڈر قرار دیا اس کے بعد ان کی 60 to 70% پاپولیشن جو ان بینک پاپولیشن تھی وہ بینک پاپولیشن ہو گئی. یعنی اب وہ جو پیسے کی لین دین کرتی ہیں اب وہ ساری حکومت کے ریکارڈ میں ہے. اب یہ جو KYC کا جو سسٹم انہوں نے پارٹنرشپ میں کیا اور یہ انٹروڈیوس کروائیں گے اس میں یہ چیز دیکھنے والی ہوگی کہ جیسے بینک کا کوئی کسٹمر ہے اس کی جو پیمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں اس کے اکاؤنٹ کی ساری چیزیں وہ پبلک نہیں ہوتی، جبکہ بلاک چین کے اوپر پڑی جو کہ
ایک پبلک لیجر ہوتا ہے، اس میں میرا خیال ہے دیکھنا پڑے گا، یہ جو پارٹنرشپ وغیرہ ہو رہی ہے اس میں یہ چیز کو میک شور کریں گے کہ یوزرز کی پرائیویسی جو ہے وہ انٹیکٹ رہے. یوزر خود جو ہے اس حوالے سے اس کی لازمی کوئی نہ کوئی کانسنٹ لیں گے کہ بھائی آپ اس حوالے سے کتنا آپ ڈیٹا پبلکلی اویلیبل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی میجر، میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور کل میں نے آپ کو یوگا لیب کا جو BTC کی آکشن کے بارے میں اپڈیٹ کیا تھا، آج اس کی فائنل آکشن کلوز ہو گئی ہے. 288 میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے بیڈرز تھے. جو لویسٹ پرائس ہے وہ 2.25 اور جبکہ جو ہائیسٹ بڈ ہے وہ تقریباً 7 BTC کے قریب. اس ایک کیمپین میں یوگا لیب نے تقریباً $16 ملین کی فنڈ ریزنگ کی ہے اس آکشن. حکومت پاکستان اگر چاہے تو ہماری اتنی رچ آرکائیو ہے ہماری، اس کی NFT بنا کے اگر حکومت پاکستان اس طرح چاہے تو NFT بنا کے یہاں سے بھی فنڈ ریزنگ کر سکتی ہے. یہ جو مارکیٹ ہے اس کے اندر بہت سی اپرچونٹیز ہیں، لیکن رائٹ مائنڈ بندے وہاں پہ بیٹھے ہونے چاہیے جن کو پتہ ہو کہ کس جگہ ہم اس مارکیٹ سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. اچھا، یہ میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ کرپٹو کوانٹ کا ایک ڈیش بورڈ ہے جو کہ شنگھائی اپ گریڈ کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہے کہ شنگھائی اپ گریڈ جب ہوگا ایتھیریم کے اوپر تو اس پہ سیل پریشر کیا ہوگا. ان کی اسیسمنٹ کے مطابق تو جب ایتھیریم کی وڈراول ایکٹیو ہوگی تو آپ کو سیل پریشر نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ اس وقت ٹوٹل جو ایتھیریم لاگ ٹائم بیکن چین میں وہ 17.5 ملین آپ لگا لیں، جس میں سے 11.67 ملین ایسے ایتھیریم ہے جو کہ لاس میں ہے. تو لاس میں تو کوئی نہیں بیچے گا نا، تو صرف جو پروفٹ میں ایتھیریم ہے وہ 5.8. اور میں اپنی اس حوالے سے اپنی بھی تھیوری آپ کے ساتھ پیش کر چکا ہوں. میرا ماننا یہ ہے کہ زیادہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سے ایسے سٹیک ہولڈرز ہیں جہاں پہ وڈراول کوئی ایشو رہا ہی نہیں ہے شروع سے. لیکوڈ فائنانس ہے، کوئن بیس ہے، بائنانس ہے، ان سب نے ایتھیریم کا پیج کوئی نہ کوئی ٹوکن یوزر کو آفر کروایا ہے کہ آپ ایتھیریم لاک کر دیں، آپ اسٹیک کریں، بدلے میں ہم آپ کو یہ ٹوکن دے دیں گے ان کیس کہ آپ کو ایتھیریم کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کے پیسے اسٹک نہ ہو. تو وہاں پہ تو وڈراول کا ایشو پہلے تھا ہی نہیں. لیکن بہرحال یہ ڈیش بورڈ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تاکہ اگر آپ اس کو مانیٹر کرنا چاہیں تو آپ مانیٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پین کیک سواپ، ایک تو پین کیک سواپ نے اپنے کل ٹوکن برن کیے ہیں تقریباً 7.1 ملین، جس کی $27 ملین کی اماؤنٹ بنتی ہے، وہ انہوں نے برن کیا جو مختلف ٹریڈنگ فیس سے اکٹھے کیے. پریڈکشن ان کی ایک پروڈکٹ ہے وہ، پھر لاٹری ایک پروڈکٹ ہے، NFT مارکیٹ، یہاں سے سب سے انہوں نے پیسے جتنے بھی اکٹھے کیے تھے وہ برن کیے ہیں. ایک تو یہ کیک ٹوکن کے حوالے سے نیوز تھی، اور دوسرا یہ اگلے ماہ اپنا ورژن 3 بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں. ابھی فی الحال یہ بائنانس اسمارٹ چین کے اوپر کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ جو دیگر چین ہے، چونکہ یہ ملٹی چین ڈیکس ہے تو پھر دیگر چین کے اوپر بھی اپنا یہ ورژن 3 لانچ کریں گے. اس ورژن 3 میں اوبویسلی یہ یوزر ایکسپیرینس کو انہینس کریں گے، یوزر انٹرفیس کو شاید امپروو تھوڑا کریں، تو تھوڑا بہت ٹرانزیکشن فیسوں کو امپروو کریں گے جس سے یوزر ایکسپیرینس جو ہے وہ انریچ ہوگا. تو یہ پین کیک سوال کے حوالے سے اپڈیٹ تھی. اور لاسٹ میں CDFI کے حوالے سے جو ماؤنٹ کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا آ رہا تھا، فائنلی آج وہ دن آ گیا. ایک تو بڑی گڈ نیوز اس حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو ماؤنٹ کی سیل کرنی تھی، 10,000 ماؤنٹس کے NFT باکس جو تھے، انہوں نے مسٹری باکس انہوں نے سیل کرنے تھے، وہ 10,000 کی بجائے صرف 3,300 انہوں نے سیل کی ہیں. اس کے اگینسٹ 10,000 کے اگینسٹ ان کو جتنا SNFT ٹوکن ملنا تھا، یعنی کوئی 400 ملین کے قریب، وہ انہوں نے برن کرنا تھا. لیکن چونکہ 10,000 کے قریب وہ NFTs سیل نہیں ہوئے تو انہوں نے اس کے باوجود کہ نہیں ہوا، باقی انہوں نے اپنی پاکٹ سے 400 ملین پورے کر کے ٹوکن وہ انہوں نے برن کر دی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ SNFT، اور مزید یہ اناؤنسمنٹ کر کے مزید ہم اپنا میٹاورس جب امپروو کریں گے تو SNFT ٹوکن مزید ہم برن کرتے رہیں گے. یہ نیچے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ 1.8 ملین اور بھی انہوں نے برن کیا ہے. ان کی ایک کیمپین تھی کہ ہماری اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے جائیں، جتنا زیادہ ری ٹویٹ کریں گے اتنا ہم SNFT مزید برن کریں گے. تو برننگ کا میکنزم اوبویسلی، برن کا مطلب پرائس اپریشیشن، سپلائی کم ہوگی تو سیل سائڈ پہ پریشر جو ہے وہ کم ہوگا اور پرائس ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے اپریشیٹ ہو سکتی ہے. اور دوسرا، آج ہی کا وہ دن ہے پاکستانی ٹائم تقریباً شام کو 6 بجے کے قریب، 5-6 بجے کے قریب، جس بندے نے ان کے دا ماؤنٹ بائی کیے تھے
باشمول میرے کچھ ایسے ممبرز ہیں، فالورز ہیں جن بیچاروں کی لک نہیں رہی ہے، باوجود وہ 2-3 بار میرے ساتھ ٹرائی بھی کرتے رہے ہیں، ان کو نہیں ملے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا کہ ان کو مل گئے ہیں، لیکن اب منٹ کب کرنا ہے؟ آج وہ دن ہے جن کو یہ مسٹری باکس ملے ہیں، آج منٹنگ وہ کر سکتے ہیں۔ شام کو 5-6 بجے کے قریب ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو آپ فالو کریں، وہاں پہ آپ کو منٹنگ کا ٹائمنگ اور سارا کچھ آپ کو پروسیجر وہاں پہ یہ اپڈیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔